बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत के वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब जनाब शहजाद अकबर साहब ने, इनका ज़ाहिर काम ही प्राइम उनका फंक्शन ही एहतसाब करना है, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शहबाज शरीफ शाह पर स्पेसिफिकली इल्ज़ामात की बौछाड़ की है, सवालात की बौछाड़ की है। कुछ पुराने इल्ज़ामात की तकरार की है, कुछ नए इल्ज़ामात बताए हैं, कुछ अपने तौर पर इंकशाफात किए हैं। तो ये क्या मामला है? ये मामला इस वक्त एक नया इंकशाफ है, नैब में इनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, नहीं चलिए सारा क्या मामला है, ज़रा हम इस पर तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ज़रा आप देख लीजिए मुख्तसरन आज शहजाद अकबर साहब ने क्या इल्ज़ामात आयद किए और साथ ही कुछ मासूमाना सवालात किए उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से, जवाब दें। देखिए, क्या निसार गिल और अली अहमद आपके फ्रंट मैन नहीं थे? क्या ये दोनों कागजी कंपनी गुड नेचर के मालिक नहीं थे? क्या आपके कैश बॉयज मसरूर अनवर और शुएब कमर ने जीएनसी के अकाउंटों से करोड़ों रुपए निकाल के आपके ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल नहीं किए थे? अरबों रुपए निकाल के हमजा और सलमान के अकाउंट्स में मुंतकिल नहीं किए थे? आप बराह रास्त काला धन को सफ़ेद करने के इस घनौने कारोबार में सीएम ऑफिस से सरपरस्ती नहीं करते थे? क्या आपकी रिहाइश गाह 96H मॉडल टाउन में किक बैक और कमीशन की रकम वसूल नहीं होती रही? क्या इन रकूम को मुंतकिल करने के लिए ज़ाती बुलेट प्रूफ लैंड क्रूज़र और एलीट फोर्स पंजाब के गार्ड्स इस्तेमाल नहीं होते रहे? डिफेड के दिए हुए पैसे आपके दामाद अली इमरान ने लूट मार नहीं की? पाकिस्तान की इज्जत बहाल करने के लिए अब कब लंदन की अदालतों में डेली मेल के सहाफ़ी डेविड रोज और मेरे खिलाफ हर जाने का दावा दायर करें? 18 सवालात है, इसमें हमने कुछ रखे हैं और इसका जो आखिरी सवाल है वो बहुत ही मासूमाना, बड़ा अहम, बड़ा दिलचस्प, इस पर हम बात करेंगे। तो ये सारा मामला क्या है? हुकूमत ने इस पर जो, यानी कि अपोजिशन ने इस पर अब तक जो वाहिद रिस्पॉन्ड किया है वो एहसन इकबाल साहब ने किया। काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए, फ्लैगशिप प्रोग्राम करते हैं ऑफ कोर्स ARY न्यूज़ का। PMLN से MNA जनाब माइजा हमीद साहब तशरीफ फरमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स और MNA भी ऑफ कोर्स अंदीब अब्बास साहब तशरीफ फरमा है। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ भाई, स्ट्रेट क्वेश्चंस, डिटेल में ज़रा बाद में जाएंगे। या आपने भी ज़ाहिर है इसको बड़ा फॉलो किया है, कल का प्रोग्राम भी आपने अरशद शरीफ साहब के साथ इस पर किया, आज भी आपने किया। ये आपको लगता है कि बस एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई? हुकूमत के लोग करते रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के, भाई चोर है, डकैत है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो ऐसी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या वाकई एक ऐसा मामला खोल के रख दिया है इस हुकूमत ने तहकीकात के बाद कि शहबाज शरीफ साहब इज गोइंग टू बी इन रियल ट्रबल? देखिए वैसे इस मुल्क में इल्जामात तो हर कोई हर किसी पे लगाता है। सही है। इल्जाम तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अब ये कहेंगे, आपको याद होगा 2008 से 13 $60 मिलियन सरे पैलेस वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी स्टोरियां हम सुनते रहे और डिनाइल्स भी सुनते रहे। सही है। पैनमा भी सुनते रहे, डिनाइल्स भी सुनते रहे। ये एक और स्टोरी आई है, इसमें तकसीम कर ले कि एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि क्यों की, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं। देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी की कोशिश है कि वो अपनी मैक्सिमम माइलेज निकाले किसी भी इशू से। सो पीटीआई को ये लगता है कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, ये इंप्रेशन रीइंफोर्स होता है कि चोरी की, करप्शन की वगैरह वगैरह, और हम चोरों के पीछे लगे हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ सही है। तो ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह हो गई। राइट। अब आ जाए जरा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें हुई हैं। सही है। देखिए वो आपको कैरेक्टर्स बता रहे हैं कि ये शख्स है, ये कंपनी इतने पैसे यहां से निकाले, यहां डाले वगैरह वगैरह, एक पूरी चेन क्रिएट करके उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने, जिस तरह इमरान खान साहब ने कंटेनर पे कहा था 3000 अरब की करप्शन, 2000 अरब की करप्शन, वो आपको ये बता रहे हैं कि ये चेन है पूरी जिसमें यहां से ये शख्स है, ये आपका पॉलिटिकल एडवाइजर था, ये स्ट्रैटेजी एडवाइजर था, ये आपके फ्रंटमैन बने, कंपनियां बनी, उस कंपनियों में पैसे आए, एक कंपनी में तकरीबन 4 अरब या 7 अरब, मैं फिगर कंफ्यूज कर रहा हूं। अब ये बड़े बहुत से इल्जामात उन्होंने लगा दिए कैरेक्टर्स के साथ। सही है। एक बॉल पार्क फिगर नहीं है, एक वेग इल्जाम नहीं है, एग्जैक्ट उन्होंने तारीखें या कंपनी नाम, शेल कंपनीज हैं, इनकी हैं, ये आपके ये थे, इनका बैकग्राउंड ये था, इतने कर्जे लिए, कर्जे से ये किया गया। तो आपके ख्याल में इसका अगला मरहला क्या होगा? नैब की तरफ, अदालत की तरफ, इस तरह कुछ? देखिए रेफरेंसेस तो जाएंगे ना, ये तो गवर्नमेंट ये कर रही है कि पहले पॉलिटिकल फायदा उठा रही है। सही। लेकिन इसका ज़ाहिर एक लीगल डिस्कोर्स तो है। अब आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं इसमें। एक इल्जाम तो एरा का भी लगा था जिसका आपने जिक्र भी किया, आखिरी पढ़ा जो आपने वो एरा का पढ़ा। शहबाज साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं इस मुल्क की इज्जत रिस्टोर करूंगा, लंदन में जाके इनको सू करूंगा। आज लंदन में बैठे सू नहीं किया। सो जब आगे की चीजें देखते हैं, देखिए पाकिस्तान में इमरान खान साहब बयान देते थे, इधर से 7 अरब
کا ڈیفیمیشن آ جاتا تھا, 10 ارب کا ڈیفیمیشن آ جاتا تھا. اب جبکہ جس جگہ ڈیفیمیشن سب سے اچھی جگہ ہے جہاں پہ کرنے کی اور ان کو غلط ثابت کرنے کی, وہاں پہ آپ ڈیفیمیشن نہیں کر رہے. اور بڑی ایگزامپلز ہیں وہاں پہ. عمران خان صاحب جیت چکے ہیں کیس. چودھری شجاعت صاحب نے گارڈین کو ایک خبر پہ سو کیا تھا, گارڈین نے باقاعدہ نام لے کر معافی مانگی تھی کہ صاحب ہم نے غلط الزام لگا دیا, ہمیں معاف کر دیجئے. تو الاؤ می کہ میں ذرا یہی بات لے کے مائزہ امین صاحبہ کی طرف جاؤں کہ مائزہ صاحبہ باقی الزامات ابھی ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, ایک الزام جو آخری سوال تھا اس پر آ جاتے ہیں. یہ معاملہ یہ ہے کہ برطانیہ کا اخبار ہے ڈیلی میل, صحافی کا نام ہے ڈیوڈ روز, لمبی چوڑی اسٹوری ہے پورے میرے ہاتھ میں, آپ نے بھی دیکھی ہوگی. جو سخت ترین اس میں الزام ہے, میں صرف ایک لائن پڑھتا ہوں اس 7-6 صفحات کی اسٹوری میں سے, جس میں ڈیلی میل لکھتا ہے لیگل ڈاکیومنٹس allege that Shehbaz son-in-law received about £1 million from a fund established to rebuild the lives of earthquake victims. زلزلہ زدگان کے لیے جو پیسے آئے اس میں سے پیسے کھا گئے £1 ملین شہباز شریف صاحب کے داماد. جب شہباز صاحب نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے آغاز ہی یہاں سے کیا کہ الزامات تو مجھ پہ بہت لگتے ہیں لیکن یہ بہت ہی دردناک اس لیے کہ زلزلہ زدگان کے پیسے کھانے کا الزام, اتنا بڑا الزام, اسی لیے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے ملک کی عزت بحال کراؤں گا, میں لندن کی عدالت میں جاؤں گا. کیا کہا انہوں نے, ذرا آپ دیکھ بھی لیجئے کیا کہا. الحمدللہ میں لندن کی عدالت میں جا رہا ہوں. فیصلہ میرے خلاف آیا تو میں ہر قسم کی سزا قبول کروں گا. میری ذات کے خلاف ان تینوں ادوار میں آج تک اگر ایک گھڑی کرپشن ثابت ہو جائے تو زندگی بھر سیاست چھوڑ دوں گا. اب اس کے بعد کیا ہوا مائزہ امین صاحبہ معذرت کے ساتھ, اس کے بعد یہ جو صحافی ہے ڈیوڈ روز اور شہزاد اکبر صاحب, یہ باقاعدہ, میں آئی ایم شارٹ آف ورڈ اس لیے میں لفظ یوز کر رہا ہوں, یہ باقاعدہ جھکتے لگاتے رہے شہباز شریف صاحب کو روزانہ کہ یار آپ وہ کریں نا, ہمارے خلاف عدالت میں نہیں جا رہے, یار آپ کیوں نہیں جا رہے عدالت. ڈیوڈ روز اس کے بعد ٹویٹس کر رہا ہے, میں ٹویٹس پڑھوں گا تو پروگرام کا ٹائم نکل جائے گا آدھا. آخری ٹویٹ اس کی یہ تھی کہ جب شہباز صاحب لندن آئے نواز شریف صاحب کے ساتھ, تب پھر اس نے ٹویٹ کی ڈیوڈ روز نے کہ پاکستانیوں سنا ہے شہباز شریف لندن آ رہے ہیں تو یار ان سے کہو میرے خلاف مقدمہ ہی دائر کر دیں. اچھا, جس دن شہباز صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اس وقت بھی شہزاد اکبر صاحب نے ان الزامات کی ڈیٹیلز بتائی تھی. ایک بندہ آپ سے التجا کر رہا ہے, ایک بندہ آپ کو جھکتے لگا رہا ہے, الزام اتنا سخت ہے, شہباز شریف صاحب لندن میں ہیں. کل پریس کانفرنس ہوئی, AR نیوز کے نمائندے نے پوچھا کہ سر وہ آپ نے مقدمہ نہیں کیا, آپ تو لندن میں, انہوں نے کہا جی میں آج پہ بات نہیں کرنا چاہتا. کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بغامی بات یہ ہے کہ لیگل نوٹس تو بھیجا گیا تھا جی شہباز شریف صاحب کی طرف سے, اور ایک اور جو ایشو یہ جو بار بار الزام لگاتے ہیں, یہ اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے روز الزام لگا دیتے ہیں, روز پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو ایلیگیشنز لگائی جاتی ہیں اس کا کوئی بعد میں کوئی ثبوت آتا ہے یا کوئی ایکشن لیا جاتا ہے, کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے یا کوئی ریئل ایکچوئل جو کوئی چیز سامنے آتی ہے, یا یہ صرف پریس کانفرنس پاکستان میں نہیں آتی سامنے لیکن برطانیہ میں آ جاتی ہے سامنے, تبھی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سو کیوں نہیں کر رہے. آپ نے نوٹس سرو کیا, صحافی نے جواب نہیں دیا, آپ عدالت جائیں کیوں نہیں جا رہے, وہ جھکتے مار رہے ہیں آپ کو کہ عدالت آؤ میرے خلاف. وہ وہاں پہ میاں صاحب کے علاج کے لیے گئے ہیں, عدالت بھی چلے جائیں گے, وہ ایشو نہیں ہے ان کے لیے. پہلے بھی عدالتیں بھگتے رہے ہیں پاکستان میں ساری, کیوں نہیں گئے, اور ساری عدالتوں میں ایک لائر نے جا کے مقدمہ کرنا ہے, جو ہے وہ کہیں بھی جو ہے اس کا انکشاف نہیں ہوا. تو پاکستان کی عزت میں تب حرف نہیں آتا جب عمران خان صاحب غلط الزام لگاتے ہیں پوری لیڈرشپ پہ. یعنی شہباز صاحب کے داماد پر زلزلہ زدگان کے پیسے کھانے کا الزام ہے, اس پر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ عدالت کیوں نہیں جا رہے, اور خود کہا تھا, تو آپ جواب یہ دے رہی ہیں کہ عمران خان بھی تو جھوٹے الزام لگاتا ہے ہم پہ. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ لگاتے ہیں الزام, میں یہ نہیں کہہ رہی, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. آپ پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, اس کے بعد آپ پروف کیا کرتے ہیں, آپ نام بھی لیتے ہیں, آپ لوگوں کو کی لسٹیں بھی بناتے ہیں, آپ چینز بھی بناتے ہیں, پر آپ مجھے یہ بتائیں کہ لندن کی عدالت میں جا کے عمران خان صاحب کو جھوٹا ثابت کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ. آپ اس کو چھوڑ دینا, وہ ہم عدالت میں چلے جائیں گے, عدالت کے پاس چلے جائیں گے, عدالت کا ایشو نہیں ہے. عدالتوں میں ہم پاکستان میں بھی گئے ہیں, لیکن کیا یہ جو صاحب ہیں جو اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے اس طرح کے الزام لگاتے ہیں اپوزیشن پہ, مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیا یہ پروف کر سکتے ہیں, ایک بھی جو الزام ہوتا ہے اس کو وہ پروف کرتے ہیں, سوائے یہ میں اندلیب صاحبہ سے پوچھوں گا. فی الحال مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس ان کو غلط پروف کرنے کا آئیڈیل موقع آ گیا ہے, برطانوی اخبار نے آپ کے خلاف غلط لکھا ہے, چاہے برطانیہ کی عدالت میں ایکسپوز کریں اس کو.
بہترین موقع ہے آپ کے پاس. میں اندیپ صاحب سے پوچھتا نہیں کاشف صاحب, یہ ایک اسپیسیفک جو پوائنٹ ہے ڈیوڈ روز کی سٹوری, یہ تو یہ واقعی بڑا سیریس سوال نہیں ہے کہ شہباز صاحب نے خود کہا تھا جاؤں گا, وہ بار بار وہ جھکتے مارتے ہیں روزانہ کہ یار مقدمہ کرو نا. شہزاد اکبر بھی کہتے ہیں کریں نا مقدمہ, یہ کرتے ہی نہیں مقدمہ. ٹھٹھے لگاتے ہیں نا جی وہ ڈیوڈ روز جو ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے وسیم, پولیٹیشین ڈیوڈ روز نہ ہوئے ارشاد بھٹی ہو نہیں گئے ہے. ارشاد بھٹی, وہ ان کا ارشاد بھٹی ہو. رولا یہ ہے وسیم کہ جب آپ کے سامنے اس طرح کا ایک کیس آتا ہے, اب ایک تو آپ نے بڑی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں 2 دن سے یہ کہہ رہا ہوں, یدی آپ کے پاس موقع ہے آپ ایک چیز کو غلط ثابت کر دیں, آٹومیٹکلی آپ کا کیس ہر چیز پہ تگڑا ہو جائے. یس. اور وہ سب سے آسان موقع یہ ہے کہ برطانیہ کی عدالت میں, جس کے اوپر نہ کسی پریشر کا الزام ہوگا, نہ کسی ارشد ملک کا الزام ہوگا, نہ کہ یہ الزام ہوگا کہ اس جج نے پیسے کھائے ہیں, اس کو ویڈیو دکھائی ہے یا فلانا کیا ہے, کوئی اس طرح کا الزام نہیں ہوگا. آپ جائیں گے اپنا کیس ثابت کریں گے اور کہیں گے دیکھیں جی اسی طرح کے باقی سارے کیسز بھی جھوٹے ہیں. دوسرا دیکھیں سیاستدان یہ نہیں کر سکتا. ہمارے ملک میں نظریاتی ہم صرف لفاظی کے طور پر ہیں, ہم اپنے کاموں میں نظریاتی نہیں ہیں. ڈیموکریسیز میں ہوتا کہ میں آج بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ڈیوڈ کیمرون پہ الزام لگا, 40,000 پاؤنڈ کا الزام تھا, وہ جب یہ پیناما پیپرز آئے ہیں, اس نے سب سے پہلے اپنے پارلیمنٹ کو جا کے جواب دیا تھا اور ساری تفصیل بتائی تھی کہ پیسے کہاں سے آئے ہیں. اور اس وجہ سے کیونکہ وہ آپ کا جو سب سے بڑا, آپ نے اپنے لوگوں کو بتانا ہے, یہ چھوڑ دیں کہ عمران خان کو یا شہزاد اکبر کو آپ نے کیا کہنا ہے, آپ نے اپنے ووٹر کو بتانا ہے کہ یہ سارے الزامات جھوٹے ہیں. یہ کہتے نا جا کے کورٹ میں ثابت کر لیں, یہی بات پیپلز پارٹی $60 ملین پہ کہتی تھی. جب موقع آیا خط لکھنے کا سوئٹزرلینڈ میں جو افتخار چودھری صاحب کی عدالت نے کہا جی لکھ دینا خط, اگر آپ نے پیسے نہیں ہیں 7 ملین آپ نے لکھ دیں, کسی نے خط نہیں لکھا. سرے پیلس کے اوپر ساری عمر ڈینائی کرتے رہے. گارڈین کی سٹوری پڑھی ہے کہ بینیفیشل اونر زرداری صاحب ہیں. ہمارے ملک میں جس جگہ سیاستدان ان کیسز میں پھنس جاتا ہے وہ کہتا ہے جائے ثابت کریں. اسے بھی پتا کہ یہ کورٹس بھی ہیں, یہ جو پروسیکیوشن ہے نیب کی, یہ کیس چلیں گے 20 40 سال. پہلا کیس ثابت ہوا, اس کے اوپر رولا ڈال گیا. یہ جو پیناما کا کیس ثابت ہوا تھا وہ بھی کیس کیا تھا کہ پراپرٹیز ہیں, سارے ڈینائی کرتے رہے آپ یہی جو ڈینائل آ رہے ہیں آج پی ایم ایل این کے. پیناما میں مریم بی بی کا بیان ہے, سب کا ہے, اور وہ میں پوری اس کی فہرست ہے, یاد ہے, صحیح ہے. ٹھیک, میں اندیپ صاحب کا نے کہا میری لندن تو کیا پاکستان میں, پھر جاوید چوہدری صاحب کا سارا کچھ یاد ہے. اب اندیپ صاحب آپ یہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے, اور یہ بالکل ایک سوال بنتا ہے جو ہم نے بارہا دہرایا, جس کا جواب نہیں ملتا کہ کیوں نہیں جاتے لندن کی عدالت, جائیں ایکسپوز کریں بھائی, وہاں کا تو عدالتی نظام بھی تگڑا ہے. لیکن گورنمنٹ نے اگر اب اتنے بڑے الزامات لگائے ہیں تو اس کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچائیں گے نا, کیونکہ یہی شہزاد اکبر صاحب تھے, انہوں نے ماضی میں بھی بہت بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں. ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کا معاملہ اتنا بڑا تھا جس پر سزا ہوئی, اور وہ سزا سسپینڈ یوں ہوئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جس نے سزا سسپینڈ کی اس نے کہا کہ کیس ہے ایسٹ بیونڈ مینز کا. نیب سے ہم نے پوچھا ایسٹ ہے کتنے کا, تو اس نے کہا گوگل کر لیں, ہمیں تو نہیں پتا کہ کتنے کا ہے. یہ آشیانہ جس پر شہباز صاحب گرفتار ہوئے, نیب نے درخواست ضمانت کی منسوخی کی درخواست دائر کر کے واپس لے لی. تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے 2 دن بڑی تگڑی پریس کانفرنس کر کے ان کو بیک فٹ پہ ڈال دیا اور پھر آج سے 6 مہینے بعد کو ثابت نہ ہو پائے اس کا. یہ وسیم آپ کی بات جو ہے درست ہے, بیکاز آپ دیکھیں کہ جو انسٹیٹیوشنل ڈسٹرکشن ہوئی ہے پچھلے 30 سالوں میں, اور نیب کا تو یہ خود مانتے ہیں, مطلب بی ایف ایل این والے میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ پروگرام کر چکے ہیں کہ ہاں جی ہم نے کچھ نہیں کیا, ہمیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نے 10 سال کچھ نہیں کیا. اور وہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ کیسز سارے دبے ہوئے تھے. اب کیسز اوپر آئے ہیں تو نیب خود بخود کوئی اسکاٹ لینڈ یارڈ نہیں بن سکتی ایک دم. نیب کے اندر جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے وہ ہم سارے ہی جانتے ہیں کہ نیب ہو, ایس سی سی پی ہو, ایف آئی اے ہو, ایف بی آر ہو, آپ دیکھیں ایف بی آر کے اندر کتنی ریزسٹنس آ رہی ہے. اور ان اداروں میں 70 سال کی وہ ایک جمی ہوئی ہے مائنڈ سیٹ, اس کو ہلانے میں وقت لگے گا. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ کیسز ایسے ہیں جو شاید کسی اور ملک میں ہوں اور ادارے ہوں تو وہ 3 مہینے کے اندر ان پہ فیصلہ ہو جائے, لیکن نہ جوڈیشل ریفارمز ہوئے, نہ نیب ریفارمز ہوئے, اور ابھی بھی ریفارمز کا پروسیس جو ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں, آج بھی وہی تھا. یہ بھی فیکٹ ہے نا, آشیانہ جس پر اتنا شور مچایا نیب نے, اور پھر آپ لوگوں نے اس کو پولیٹیکلی اس کا فائدہ اٹھایا, اس کو سپریم کورٹ نے ریمارکس کی حد تک تو اڑا دیا نا, کہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کا تو اس میں کردار اچھا رہا ہے, شہباز شریف صاحب کے پوائنٹ آف ویو کو انڈورس کیا.
دیکھیے میں تو یہ بالکل آپ کے ساتھ مان رہی ہوں کہ یہ پروسیکیوشن کیپبلٹی ہماری یہ جو پبلک سیکٹر ادارے ہیں چاہے لیگل ہیں چاہے دوسرے ہیں اس میں بہت ہی وانٹنگ ہے اور جس کی وجہ سے اب یہ کیس دیکھیں ایک سمپل جو چیز ہے کہ یہ جو علی احمد صاحب ہے جس کو سارے جانتے ہیں آپ اینکرز میں ایک اور پروگرام میں تھی وہ کہہ رہے تھے ہم ان کو جانتے ہیں ایک عام سا لڑکا تھا ٹھیک ہے اب وہ تھا ڈائریکٹر کمپنی پالیسی میکنگ سی ایم پنجاب کے لیے کام کر رہے 50,000 تنخواہ ہوگی 70,000 تنخواہ ہوگی اس کے اکاؤنٹ میں 5.1 بلین آ جاتا ہے وہ اس کو لے کے اور خریدتا ہے نصرت شہباز کے لیے گھر اور پھر تیمینہ دورانی کے لیے بھی گھر تو یہ ایک سمپلی دنیا کی کوئی عدالت 2 منٹ میں اس کا فیصلہ کر دے لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری عدالتوں میں جائیں گے ہماری اپنی جو کیپبلٹی ہے پھر جو نیچے عدالتوں کا پورا سسٹم ہے وٹنس پروسیکیوشن کا سسٹم ہے وٹنس انٹیگریٹی کا سسٹم ہے وہ انتہائی اس کی کریڈیبلٹی نیچے ہے اور اس کو ریفارم کرتے کرتے وقت لگے گا مین ٹائم ایک یہ وجہ بھی ہوگی لیکن ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ یہاں پر ایک یہ بھی کلچر ہے نا کہ بس کوئی بھی ہوائی الزام لگا دو ثابت ہو نہ ہو ابھی سے ایک پولیٹیکل مائلیج تو حاصل کر لو مطلب الاؤ می ٹو ٹیک اے بریک ذرا اس پہ مزید ہی بات کرتے ہیں عدالت کی بات ہوئی ہے تو آج ایک اور عدالت نے کے پی کے کی گورنمنٹ کا جو فلیگ شپ منصوبہ تھا صوبائی حکومت کا BRT اس کے بارے میں کیا کیا ریمارکس دیے ہیں FIA کو کہا ہے کہ 45 دن میں تحقیقات کریں مطلب اس پہ کریں کہا ہے پاکستان تحریک انصاف نے بغیر کسی منصوبہ بندی کے بغیر کسی ویژن کے اس پہ شروع کر دیا اور بریک کے بعد میں نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے ان ہاؤس چینج کی بڑی آواز لگنا شروع ہوئی تھی فضل الرحمان صاحب کے دھرنے سے پھر کل شہباز شریف صاحب نے بھی اس پہ بات کی ایک کچھ عرصے پہلے بڑی بات ہو رہی تھی دسمبر میں یہ ہو جائے گا جنوری میں یہ ہو جائے گا تو یہ ان ہاؤس چینج بس ایک بے وقت کی راگنی ہے یا اس میں بھی کچھ ہے ان ہاؤس چینج مطلب یہ کہ ہاؤس یہی رہے سیٹ اپ یہی رہے لیکن وزیر اعظم تبدیل ہو جائے یہ ہے کچھ ان باتوں میں زمین بریک کے بعد بات کرتے ہیں خوش آمدید ایک بار پھر ذرا اس پہ بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں آج کیونکہ مولانا صاحب کا جب دھرنا ہوا تب بڑی باتیں شروع ہوئی کہ صاحب کچھ ہونے والا ہے تبدیلی آنے والی ہے حکومت گر جائے گی حکومت نہیں گری تو کم از کم ان ہاؤس چینج آ جائے گا پھر جب اتحادیوں نے بھی ایسے بیانات دینا شروع کیے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھا ہم کہہ رہے تھے نا گڑبڑ ہو رہی ہے دیکھو اتحادی بھی اب ہلنا شروع ہو گئے اب تو ان ہاؤس چینج آوے ہی آوے پھر بلاول صاحب نے دعویٰ کہا کہ نہیں ان ہاؤس چینج نہیں نئے انتخابات PMLN نے بھی کہا کہ نہیں نئے انتخابات کل شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی ان ہاؤس چینج کی بات کی گئی جس کا آج شیخ رشید صاحب نے بڑا ایک معصومانہ جواب دیا کہ ان ہاؤس چینج کا مطلب یہ ہے نا کہ بھائی ابھی اس وقت ایوان نے ایک وزیر اعظم کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے نمبر گیم وزیر اعظم کے حق میں نہ رہے اور کسی اور کو ایوان وزیر اعظم بنا دے شہباز شریف صاحب کو بنا دے تو وہ بن جائیں وزیر اعظم اتحادی ادھر کے ادھر چلے ہیں تو یہ کاشف صاحب یہ فی الحال تو کیا بے وقت کی راگنی نہیں ہے ان ہاؤس چینج خواہش ہو سکتی ہے لیکن اگلے 1 2 4 6 8 مہینے میں ٹھیک ہے مولانا صاحب بڑا کانفیڈنٹلی ہر 2 دن بعد بیان دیتے ہیں کہ وہ ہونے والا ہے معاملہ کچھ بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی سلائٹسٹ پاسبلٹی بھی ہے کم از کم نیئر فیوچر میں مجھے وسیم بالکل نیئر فیوچر میں تو مجھے کم از کم ذاتی طور پہ نظر نہیں آ رہی اس کی بڑی بہت سی وجوہات ہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس وقت سب ایک پیج پر ہے اور اس پیج پر ابھی کوئی دوسرا نہیں آ سکتا فار obvious reasons ظاہر ہے میاں صاحب تو اس پیج پہ نہیں آ سکتے زرداری صاحب تو پوزیشن میں نہیں ہے کہ پنجاب میں وہ 10 سیٹیں بھی جیت سکیں سو اگر الیکشنز ان ہاؤس چینج کا مطلب یہ ایک بڑی انسٹیبل ایک گورنمنٹ بنے گی اور وہ انسٹیبل گورنمنٹ آپ نے میاں صاحب اور زرداری صاحب کی پاسبلٹی پہ تبصرہ کیا شہباز شریف صاحب دیکھیں شہباز شریف صاحب اور میاں صاحب میرا تو خیال ہے PMLN ایک ہی ہے یہ بات تو میرا خیال ہے شہباز صاحب نے بڑی کلیئر کر دی ہے اتنے عرصے میں کہ I don't think he's going نہیں کہنے والے یہ کہتے ہیں نا کانسپیریسی تھیوری ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ارینجمنٹ جس کے تحت نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ فی الحال خاموش رہیں اور شہباز صاحب فرنٹ پر آئیں اور ان ہاؤس چینج ہو دیکھیں پھر بھی بڑی انسٹیبل گورنمنٹ مجھے نہیں لگتا PMLN کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے یا ان کو لینا چاہیے بیکاز اس ٹائم اتنا بڑا میس کریٹڈ ہے یہاں پہ اکانومی دیکھ لیں حالانکہ اکانومی اگلے چند دنوں میں گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ بہتر اس کے نمبرز بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے لیکن آئی ڈونٹ نو مجھے نہیں لگتا کہ شہباز صاحب بھی اور یا اس وقت حالات اتنے خراب ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے کہ عمران خان جب تک وہ نہیں چاہیں گے تب تک ظاہر ہے یہ چاہ کے کام بھی نہیں ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ حالات خراب ہیں اور یہ مجھے نیئر فیوچر میں ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے کیوں مولانا نے پھر شہباز صاحب نے مسلسل ایک چیز لگائی ہوئی ہے ان ہاؤس چینج
دیکھو اس کا مجھے آنیسٹلی یہ پتہ نہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے گولی ضرور کرائی گئی ہوگی. آئی وڈ بی سرپرائز اگر کسی نے کہا اور سر رک جائیں مارچ اپریل میں کر دیں گے جسٹ کہ ٹلیں کسی طریقے سے. مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ مولانا صاحب کو یہ ضرور کہا گیا تھا کہ سر مارچ اپریل تک انتظار کر لیں، کیونکہ وہ دھرنا لے کر اسلام آباد آ رہے تھے. تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ مارچ اپریل تک سر انتظار کر لیں، یہ اندر سے ہی کچھ ہو جائے گا. صرف اس لیے تھا کہ وہ دھرنا اسلام آباد نہ آئے. یہ حالات اس قسم کے تھے. ظاہر ہے گورنمنٹ اس وقت کم از کم ان کی اکنامک پالیسیز، مہنگائی، انفلیشن، جو بے روزگاری چل رہی ہے، اس کی وجہ سے گورنمنٹ انکریزنگلی انپاپولر ہو رہی ہے. سو عموماً حکومتیں چاہتی ہیں یا جو بھی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ٹائم ملے تاکہ گورنمنٹ اپنے آپ کو دوبارہ اسٹیبلش کر سکے ان چیزوں میں. لیکن پھر بھی میں نے بڑا چیک کیا ہے، مجھے نہیں کوئی ہاتھ پڑا. میرا بھی خیال ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے جب ہمارے کچھ سینئر دوستوں کی بھی یہ رائے ہوتی ہے، تو مجھے ظاہر ہر کسی کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے، لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایسا کیسے ہو پائے گا. ماہدہ صاحب آپ بتائیں، یہ خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن یہ کیسے، مطلب اگر ایم کیو ایم نے 2 بیان داغ دیے ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ ٹریک ریکارڈ ایم کیو ایم کا کیا رہا ہے. جب ان کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا ذرا اچھا بھی مارجن ہے اپنا بارگیننگ پاور تگڑا کرنے کا، وہ 2 بیان داغ دیتے ہیں. اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ کسی کے آنکھ کے اشارے کے بغیر ایم کیو ایم ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی. پرویز الہی صاحب کا بھی سب کو پتہ ہے. تو یہ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے؟ یا تو آپ کو بھی لگتا نہیں ہے، ایسے ہی کہہ رہے ہیں آپ، اور اگر آپ کو لگتا ہے تو کیوں ایسا لگتا ہے کہ اتحادی جو سارے وہاں بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کی طرف آ جائیں گے، عمران خان وزیر اعظم نہیں رہیں گے، آپ لوگ وزیر اعظم بن جائیں گے اور اس کے بعد عمران خان صاحب پتہ نہیں کیا کریں گے؟ یہ مطلب یہ کیوں لگتا ہے آپ لوگوں کو ایسا؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو ابھی کاشف نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ فی الحال جو اکانومی کا ایشو چل رہا ہے، جس میں پی ایم ایل این لاسٹ ایئر میں 4% پہ چھوڑ کے گئی تھی اور اب وہ 12.7% جو ہے وہ افراد زر ہو چکی ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ اس طرح کی اکنامک سچویشن میں جہاں پہ ان امپلائمنٹ رائز پہ ہے، مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس وقت تو حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کو کس طرح سارٹ آؤٹ کرنا ہے. اور اپوزیشن کو زیادہ جو ہے، میرا خیال ہے کہ ہم پہلا سال اور ان کے پہلے سال کی انفلیشن کا مقابلہ ہو جائے ذرا. نہیں، اس کو آپ وسیم صاحب تبدیلی کی بات کر رہے ہیں نا. تبدیلی میں تو یہ نہیں تھا کہ 4% سے 12.7% پہ چلی جائے گی جو ہے افراد زر، اور گیس اور بجلی کے بل ڈبل آنا شروع ہو جائیں گے، اور جو ہے ترقی جو ہے ہر حکومت اپنے آخری سال میں سیاسی فوائد کے لیے مقبول فیصلے کرتی ہے، اس کا معیشت پر اثر آتا ہے، جس کی وجہ سے نئی حکومت کو پہلے سال انفلیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مس مینجمنٹ تو کی انہوں نے بہت، لیکن یہ ان اوائڈیبل بھی تھا ایک حد تک. مس مینجمنٹ نہیں، اس کو جھوٹ کہتے ہیں. اور یہ آؤٹ رائٹ جھوٹ تھا کہ یہ 13 مہینے میں اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کریں گے، اور یہ ان امپلائمنٹ میں جو ہے 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے. یہ سارا کچھ انہوں نے کہا تھا. تو یہ کوئی ہوم ورک کر کے آئے ہوتے تو شاید ان سے کچھ نہ کچھ ہو پاتا. بات یہ ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور دوسرا جو ہے، ابھی جو بی آر ٹی کا کیس چل رہا ہے، اس کے اندر جو کامنٹس دیے ہیں پشاور ہائی کورٹ نے، ان کو اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کو ایک اور پریس کانفرنس کرنی چاہیے. اس میں 11 سوال کرنے چاہیے اپنی حکومت سے کہ کیوں اس طرح کتنے ارب کا یہ پروجیکٹ بنا، کیا کون ایسے لوگ تھے جن کو یہ پروجیکٹ دیا گیا، کیا وہ بلیک لسٹڈ لوگ تھے، کیا وہ ان لوگ کچھ لوگوں کو نکالا گیا، کیوں، کس بیسس پہ نکالا گیا. جو چیف منسٹر ہیں وہ رسپانسبل ہیں، ان کو کیوں نہیں نیب جو ہے کویسچن کرتی. یہ سارے سوالات پوچھے نا، اس طرح کی پریس کانفرنس کر دیں. ٹھیک ہے، یہ اندلی صاحبہ سے پوچھ لیں گے. اب جو میرا سوال تھا کہ ان ہاؤس چینج یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہی تو کہہ رہی ہوں، رائٹ ناؤ موسٹ امپورٹنٹ ایشو جو ابھی چل رہے ہیں، آپ ان کی بات کریں. ان ہاؤس تو ان ہاؤس چینج امپورٹنٹ ایشو نہیں ہے نا، اس کا مطلب چھوڑ دینا، ایسا ویسا ہونے والا نہیں ہے، چھوڑ دینا. ابھی جو ریلیونس ہے وہ اکانومی کی ہے، اقتصادی. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ جو ابھی امپورٹنٹ ایشو جو عوام کا ایشو ہے اور پاکستان کی ساری پارٹیز کا ایشو ہے اپوزیشن کی، وہ یہ ہے کہ عوام کو پی ٹی آئی کس طرح ریلیف دے گی، جو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. ان ہاؤس چینج کی بات کرنا عوام کا ایشو نہیں ہے نا. میں تو بتا رہی ہوں آپ کو جو ایشوز جو ہیں ایٹ ہینڈ ہیں، اور جو جن کو گورنمنٹ نیڈس ٹو کاؤنٹر دیم، اور یا گورنمنٹ نیڈس ٹو ٹیک دس چیلنج اینڈ اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. صحیح. اب کاشف صاحب، بیفور آئی گو ٹو اندلیب صاحبہ،
डू यू अग्री कि अभी रिसेंटली भी कुछ तरह की रिपोर्ट्स आई हैं, इकोनॉमी के हवाले से उन्होंने बात की कि द वर्स्ट इज ओवर एटलीस्ट, आगे अब चीज़ें चैलेंजेस हैं अभी भी, लेकिन जो बदतरीन दौर था वो गुजर गया। आज खान साहब ने भी इस हवाले से बल्कि देख भी नहीं ज़रा क्या कहा, फिर आप कमेंट करें, फिर अनलीम साहबा की तरफ आते हैं। फिर मूडीज़ ने जो आउटलुक चेंज किया, स्टॉक 40,000 पे, नवंबर में 15% इंक्रीज, इंपोर्ट का कम होना, एक्सपोर्ट्स का ज़्यादा होना, करेंसी डिवैल्यूएशन का बहरहाल एक जगह पर आके रुक जाना, वर्ल्ड बैंक का कमेंट, ये सारी बातें बहरहाल। खैर वो ब्लड बात तो खैर क्या हुई है, शहबाज शरीफ साहब की टीम ले आए सारी, लेकिन इकोनॉमी के लिए द वर्स्ट इज ओवर, यू थिंक काशिफ भाई साहब? देखिए, कल एक ब्रीफिंग भी थी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ, वो 2-2.5 घंटे उन्होंने हमें पूरा इकोनॉमी में ब्रीफ किया था। हाँ, ये बात ठीक है कि गवर्नमेंट का ख्याल है कि अब एक तो नंबर्स बेहतर होने शुरू हो गए, हर चीज की नंबर्स में इंप्रूवमेंट आ रही है, सर्कुलर डेट्स में इंप्रूवमेंट आ रही है, आपकी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, आपकी एक्सपोर्ट, उनका ही कहना था कि पिछले महीने में 10 या 14% एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। उनका ये ख्याल है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो यस, यू राइट, गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि अगले चंद दिनों में इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आएंगे, उसके साथ जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो नीचे आएगा। जो इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो पैसे बैंक से निकल के दोबारा बिजनेस में लगने शुरू होंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जरा एक्सेलरेट होगी। सो गवर्नमेंट का ये अपना ये ख्याल है कि द वर्स्ट इज ओवर। दिसंबर, उनका तो ख्याल था कि दिसंबर में ही बेहतर नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कल जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का नंबर है वो तो ज्यादा अच्छा नहीं आया इन्फ्लेशन के ऊपर, लेकिन जी हाँ, वो कहते हैं कि वो कहते हैं जनवरी फरवरी तक शायद इसमें रिफ्लेक्ट होगा। और अभी इन्फ्लेशन में भी चूंकि फूड इन्फ्लेशन का मेजर पार्ट है तो आम आदमी को बड़ा हिट करता है। तो अनलीम साहब, अगर ये मामला है भी तो मसला ये है कि लोग आपको जांचेंगे और बड़ा ठीक करेंगे अगर लोग ऐसा करेंगे आपके अपने पैमानों पर, आपके अपने बयानात पर। ये इंसाफ का तकाजा है कि तहरीक इंसाफ को उसके अपने बयानात पर जांचा जाए। आपने जो मामला लाकर खड़ा कर दिया था कि जैसे आप दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, मामला अगर बेहतर होना शुरू हो भी गया इकोनॉमी का तो अगले 3-4 सालों में ये होगा कि 5.8% में नून लीग छोड़कर गई थी जीडीपी, तो आप भी इसके आसपास कहीं क्लोज कर लेंगे अगर अपना आप 5 साल पूरे करते हैं तो। लेकिन दूध और शहद की नहरें जो आपने प्रॉमिस की थी वो हरगिज नहीं हो पाएंगी। स्टिल एक बड़ा गैप रहेगा आपके दावों और डिलीवर करने के दरमियान। तो ये दावे आपके गले नहीं पड़ जाएंगे, क्योंकि लोग अभी तो ये बाय कर रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट की नालायकियां आपके गले पड़ी, 1 साल बाद ये बाय नहीं करेंगे शायद। वसीम, ये एक्शन रिप्ले है केपीके की गवर्नमेंट में हम आए और एग्जैक्टली मैं तो आपके साथ टीवी पे आती रही हूँ उसको डिफेंड करने, उस पर डिस्कस करने। और पहले साल हमें कहा गया कि ख़त्म हो गई क्योंकि वहाँ इतनी दहशतगर्दी थी, वहाँ सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, माइग्रेट हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। दूसरे साल कहा गया कि जी वो ही चीफ मिनिस्टर पे कि ये तो जी ये है वो है, जो चीज़ें हमने सुनी। तीसरे साल कहा कि हाँ जी चलो ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ करना शुरू हुए। इट वाज इन द 4th ईयर कि वो पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर कि जी मॉडल बन गई है पुलिस, ये बातें शुरू हुई। और मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो होती है, और आप मेरे से बेहतर जानते हैं, डायरेक्शन। अगर आप कह रहे हैं 5.8% है और इंपोर्ट्स आसमानों को छू रही है और एक्सपोर्ट्स 25 से 20 पे आ गई है, तो ये जो मर्जी आप 5.8 कर ले, 5.9 कर ले, ये आईसीयू में इकोनॉमी जानी थी। और आपने कहा, मूडीज ने भी कहा कि रिस्की है इकोनॉमी, जब ये छोड़ के गए। और अगर साल में 14 महीने में वो स्टेबल हो गई है, मेरे ख्याल में ये केपीके से बेहतर परफॉर्मेंस है। लेकिन इतनी स्टेबल मेरा ख्याल है हरगिज भी नहीं हुई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप लोग 1 करोड़ नौकरियां दे सकें। यहाँ तो 12 लाख बंदा अनएम्प्लॉयड हो गया आपके आने के बाद। तो फिर ये बात आप पर भी आती है कि एक्सपोर्ट्स को आप आसमान पर पहुंचा दें, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का ये हाल रहेगा तो लोग बर्बाद हो जाएंगे। आप सही कह रहे हैं। अगर आप प्रिडिक्शन भी देखें जितनी भी आई हैं तो 13% थी जो कि पहले साल इन्फ्लेशन होनी थी। उसके बाद सेकेंड ईयर आप देखें जो प्रोजेक्शंस हैं, और ये वर्ल्ड बैंक वगैरह की ही है, उन्होंने कहा था कि 8.5% होगी। थर्ड ईयर में उन्होंने कहा था 6% पे हो जाएगी, क्योंकि जब आपने पैसे देने हैं डॉलर्स में, 19 बिलियन आपने देना है करंट अकाउंट का और आपने 15 बिलियन देना है डेट का, तो जो 37 बिलियन देने वो अपने डॉलरों में देने हैं। तो रुपये की कीमत तो नीचे आएगी, महंगाई तो होगी, लेकिन जब सेकेंड ईयर अब जो 60% कम हुआ है करंट अकाउंट डेफिसिट, आपको कम डॉलर देने पड़ेंगे। तो डॉलर जरा अवामी इसमें बात कर लेते हैं, नीचे आना शुरू ठीक है, ये हो गया, तो इसमें बेहतरी आएगी। अवामी करोड़ नौकरियां दे सकेंगे आप? 2.25 साल रहेंगे आपके पास। मेरा ख्याल है कि अगर आप देखें इस वक्त, आपने अभी फिगर देखा है कि पहले 6 महीने में 200% फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ है
اور جی وہ لوگ 238% to be precise. جیسے آپ نے کہا بٹ اگین عام آدمی کو تو اس سے مطلب ہے نا, یہاں تو بے روزگاری ہو رہی ہے, آپ دے سکیں گے 1 کروڑ نوکریاں؟ میں کوائٹ کانفیڈنٹ ہوں کہ آپ سیکنڈ ایئر کے اندر آپ دیکھنا شروع کر دیں گے کہ نوکریاں ملنی شروع ہو گئی ہیں, اینڈ بائی دی اینڈ آف دا 5th ایئر یو نیور نو, ہو سکتا ہے ہم اس کو بھی کراس کر جائیں, بٹ اٹ ڈیپینڈس کہ اگر ہم جو ریفارمز لانا چاہتے ہیں جو اس وقت سلو ہیں, میں مسکرا رہی ہیں اس میں چلیں, اور آپ کا ایک اور فلیگ شپ پروگرام نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی, اب وہ آپ اس کی ڈیٹیلز پڑھیں, دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. اس میں لکھا ہے 25,000 روپے سے لے کے ₹1,00,000 جس کی تنخواہ ہے وہ ایلیجیبل ہے اس میں اپلائی کرنے کے لیے. فلیگ شپ پروگرام ہے آپ کا. ماہانہ قسط کتنی ہے؟ 67,000 روپیز. سیریسلی دیکھیں اس کے اندر تو ساری جو اس کی وہ میں میکینکس جو ہے نا اس پہ کامنٹ اس وقت نہیں کر سکتی, لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں آپ کو کہ ہم نے اس پہ سلیبز بنائیں. جی بالکل صحیح ہے, اور یہی پروگرام ہے جس نے 30 انڈسٹریز کو انوائگریٹ کرنا ہے. یہ ڈیفینیٹلی یہ پروگرام فلیگ شپ ہے, اور اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر سلیبز ہیں کہ کون سے لیول پہ کس کو کتنا دینا ہے. میں پوری ڈیٹیل سے فیملیئر نہیں ہوں, آپ ہاؤسنگ والے کسی کو بلا کے یا اس پوچھ لیں, لیکن یہ ڈیفینیٹلی بات ہے کہ اس کے اندر ہر ایک کو ایک جیسا قرضہ نہیں ملے گا. There are slabs for people who have more income and there are slabs for people کیونکہ چھوٹے مکان بھی ہیں, 2 کمروں کے بھی ہیں, 25,000 سے لاکھ والے کئی سلیب 67,000 ہیں جو کہ کم افورڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ جی مائدہ صاحبہ wants to add something. جی دیکھیں میں اندلیب صاحبہ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کی 14 سے 15,000 اگر ایوریج تنخواہ ہے, تو وہ آپ جو گھر کی بات کر رہے ہیں اس میں وہ قسطیں کس طرح دے سکتا ہے؟ اس میں بجلی کا بل بھی ایڈ کر لیں, گیس کا بل بھی ایڈ کر لیں, دیگر چیزیں بھی ایڈ کر لیں. ایک اور سوال میرا اندلیب سے یہ ہے کہ 12.7% انفلیشن جو ہے وہ بڑی ہے عام آدمی کی اگر بات کی جائے, اور ہماری دفعہ 4% تھی, تو آپ 1 سال میں اتنی زیادہ انفلیشن لے کے آئے ہیں, تو عام آدمی کا جینا حرام کیا ہے آپ نے کہ نہیں کیا؟ دوسرا جو فوڈ انفلیشن ہے, جو کھانے پینے کے اجزاء ہیں, اس میں نہیں, اس کا میں آپ کو ایگزیکٹ فگر بتاؤں, 19.3% جو ہے اضافہ ہوا ہے, جو ہے گاؤں جو دیہات کے علاقوں میں, اور شہر کے علاقوں میں 16.6% جو ہے کھانے پینے کی اشیاء میں جو ہے اضافہ ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اب اگر انسان کھانا پینا کی اشیاء میں سروائیو نہیں کر سکتا, اگر وہ 14-15 ہزار میں جو ہے کھانے پینے کا سامان نہیں لا سکتا, بجلی اور گیس کا بل نہیں پے کر سکتا, تو یہ کس طرح کہہ سکتی ہیں کہ یہ دودھ اور شہد کی نہریں جو ہے وہ آئیں گی یہاں پہ؟ پریکٹیکلی اسپیکنگ I just want an answer. وہ آپ کی بات ہی آگے بڑھا رہا ہوں. میں ایسے سفید کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ یار ہم دفتر سے گھر جاتے ہوئے نا, بائک چلاتے ہوئے واپسی میں کبھی کچھ فروٹ لے لیا کرتے تھے تاکہ گھر پہ بچوں کو کھلا دیں گے. اب وہ فروٹ والے کا ٹھیلا نظر آتا ہے, ہمیں نظریں چرا لیتے ہیں. یہ میں یعنی اچھی فیملیز کی بات کر رہا ہوں جن سے میں نے پہلے یہ باتیں نہیں سنی کبھی. یہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں, واقعی ہی انفلیشن ہے نمبر 1. نمبر 2 آپ نے ہی کہا, اور یہ فگرز نیشنل اسمبلی میں کوٹ ہوئے ہیں کہ پہلے سال 24% انفلیشن تھی پیپلز پارٹی کی, 10.5% انفلیشن تھی نون لیگ کی, اور پی ٹی آئی کی 9.5% ایوریج بن رہی ہے پہلے سال کی. یہ چوتھے 5ویں سال جا کے ان کی 5% ہوئی تھی. ہم پہلے سال میں, اور بالکل ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ بالکل ہے, اور ہماری پریڈکشن بھی یہ تھی کہ 13% ہوگی. 12.5 ہے, 13% کی پریڈکشن تھی, اور اس کے بعد یہ 8%, اور اس کے بعد کم ہوگی. لیکن کاشف بھائی, میں اکانومی ایکسپرٹ ہوں نا, لیکن یہ بات ایک فیکٹ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انفلیشن کم ہوگی تو کہ جو چیز 100 روپے کی تھی اور 120 روپے کی ہو گئی ہے, تو انفلیشن کم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 80 روپے کی ہو جائے گی. وہ یہ کہ پہلے سال اگر وہ 20 روپے بڑھی تھی تو اب 4 روپے بڑھے گی. یہ ٹماٹر کا بھی پوچھ لیں جو 320 یہ بات ٹھیک ہے. وسیم, میں کچھ سوال ان سے کرنا چاہتی ہوں کیونکہ انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا. میں آتا ہوں کاشف بھائی کا کامنٹ لے کے. جی سوری, اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا لوگوں کی بائنگ پاور بڑھانا. وہ انویسٹمنٹ کے بغیر, اور بزنس اگر جب تک گرو نہیں کرے گا اس ملک میں, اس وقت تک بائنگ پاور لوگوں کی نہیں بڑھے گی. سو جب تک بزنس ایکٹیویٹی نہیں کریٹ کریں گے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اب اگلی انفلیشن کا فگر اگر 6 آئے گا
تو جس کی تنخواہ 20,000 روپے تھی اور وہ 20,000 میں شاید فروٹ خرید سکتا تھا, وہ اب 20,000 میں فروٹ نہیں خرید سکتا. وہ انفلیشن 4% پہ بھی آئے گی تب بھی فروٹ نہیں خرید سکے گا انلیس اس کی تنخواہ 25 یا 30,000 پہ جائے گی جہاں اس کو وہ سپیس ملے گی. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اس گورنمنٹ کا کہ انویسٹمنٹ کدھر سے لائیں گے, بزنس ایکٹیویٹی کیسے چلے گی. تو ہم فائنل کامنٹ لیتے ہیں بریک کے بعد اسی پہ کہ مطلب یہ کہ ہم خالی یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے حالات پہلے سال خراب ہوئے تھے اتنے خراب نہیں ہوں گے, ریورس نہیں ہونے لگا معاملہ. جتنے لوگ پہلے سال بے روزگار ہوئے تھے اتنے نہیں ہوں گے اب, لیکن کیا روزگار بڑھ جائے گا؟ ریمین دا کوسچن مارک. فائنل کامنٹ لیتے ہیں بریک کے بعد. بھائی آخری ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے. انجیل صاحب کوئکلی آپ سوال کر لیں, اس کا جواب لے لوں میں مائزہ سے جو آپ کہہ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ جو اس ملک میں 18 سوالوں میں سے ایک سوال کا بھی جواب نہیں آپ دے رہی کہ کیا نثار گل وزیر اعلیٰ کی ڈائریکٹر برائے سیاسی امور یا علی احمد وزیر اعلیٰ کے ڈائریکٹر برائے اسٹریٹجی تھے کہ نہیں تھے, تو اس کے بعد تو آپ کسی کو کچھ سوال ہی نہیں کر سکتے. کل یا پرسوں میں آپ لوگ ایک پریس کانفرنس کریں گے اور ایک ایک سوال کا منہ توڑ جواب دیں گے کہ یہ سوال تھا, اس کا یہ جواب ہے. آئی ایم شور ایسا ہی ہوگا کہ 50,000 کی تنخواہ والے لڑکے کے الزام لگانے سے 5 ارب روپیہ کیسے آ گیا؟ آپ نے میرے سے سوال کیے یا ان سے کیے؟ ہونے والی ہے نا پریس کانفرنس ایک بڑی دھماکے دار. تو میں نے کہا کہ وہ انشاءاللہ ہوئے گی, اور پریس کانفرنس سے ہم صرف پریس کانفرنس نہیں کرتے, ہمارے خلاف کرپشن کے چارجز ایکچولی کوئی لا کے دکھائے تو تب بات بنے نا. اس طرح جو یہ ٹی وی شو چلتا ہے روز کا پریس کانفرنسز کا, اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ 100 پریس کانفرنس کرتے ہیں, ایک گناہ اور صحیح ایک پریس کانفرنس کہ شہزاد اکبر تمہارا سوال نمبر 1 یہ تھا, جواب نمبر 1 یہ ہے, ہو جائے. وہ آ جائیں گے. بات یہ نہیں ہے کیچڑ اچھالنا کسی کے اوپر بڑا آسان کام ہے. ایکچوئل پریکٹیکل کام کرنے والی کرے نا. آج میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ آپ لندن جا رہے ہیں, آپ ہائی کورٹ نے اٹھائے ہیں بی آر ٹی کے بارے میں, ان کے جواب دیں. ٹھیک ہے جی. قائد صاحب یہ ڈیوڈ روز تو میرا خیال ہے پھنس گیا, اب تو نہیں بچتا. مجھے پکا یقین ہے. دیکھیں آج میں پچھلے 2 دن سے ہی جب سوال جب بھی پوچھتے پی ایم ایل این سے کہ سر آپ کیوں نہیں کچھ جواب دے رہے, آج جو انہوں نے کہا, دیکھیں سمپل سی بات ہے, یہ 3 کیریکٹرز ہیں, یہ 3 افراد کا نام ہے کہ جو پولیٹیکل آپ کا اسٹریٹجی والا تھا, جو اسٹریٹجی بنانے والے تھے, یہ آپ کے لوگ ہیں. آپ کے لوگ ہیں یا نہیں, ایک سوال. دوسرا, کیا ان کی تنخواہ 50,000 60,000 ہے جیسے کلیم کر رہے ہیں یا نہیں؟ سمپل بات ہے, کہہ دیں یار. اگر ڈیوڈ روز کو برطانیہ کی سڑکوں میں نہ گھسیٹا تو ان کا نام شہباز شریف نہیں. اللہ ناصر.